बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो को भी आप पसंद करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी रहनुमाई करेंगे, जिससे मैं अपनी वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। नए आने वालों के लिए खुशामदीद वेलकम और रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। और कमेंट्स बॉक्स में जाके मेरी वीडियो पे कमेंट्स करें ताकि मुझे उसका फ़ायदा हो, मैं अपनी वीडियो को बेहतर कर सकूं। जनाब, आज एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक जिसकी तरफ ज़्यादातर आज के लोग यानी नहीं इस तरफ सोचते। बात वही है, लोग क्या कहेंगे। एक तो हमें लोग लेके बैठ गए हैं, तो उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाओ कह लें कि असल में जब बेटियां बेवा या तलाक याफ्ता हो जाएं तो फिर घर नहीं बिठाई जाती। ये है जी मेरा अनुमान जी। इसे अगर तारीख़ के हवाले से अगर मैं बयान करना चाहूँ तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि जब उनकी बेटी हिफ्सा बेवा हो गई, उनके शोहर हनीस बिन हज़ाफ़ा सहमी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी और बदर में शिरकत करने वाले थे, मदीना में इंतकाल कर गए। तो मैं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मिला और अपनी बेवा बेटी हिफ्सा का ज़िक्र किया और उनसे कहा कि अगर तुम चाहो तो मैं इनका निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि मैं गौर करके जवाब दूँगा। मैं कई रात ठहरा रहा। फिर मुलाकात होने पर हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मुझे फ़िलहाल निकाह करने पर इत्मीनान नहीं हुआ। फिर जब हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से मिला, उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेवा बेटी हिफ्सा का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ। हज़रत अबू बकर खामोश हो गए और कोई जवाब नहीं दिया। मुझको हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस सर्द मोहरी से इससे भी ज़्यादा रंज हुआ जितना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इनकार से हुआ था। मैं कई रातें ठहरा रहा कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए हिफ्सा के निकाह का पैगाम भेजा। मैंने फ़ौरन उनका निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। इसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुझसे मिले तो कहने लगे कि शायद तुमको मेरा जवाब ना देना नागवार गुज़रा होगा। मैंने कहा ऐसा ही है। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि बात यह है कि मैंने तुमको इस वजह से जवाब ना दिया था कि रसूलुल्लाह का इनका तज़किरा करना मेरे इल्म में आया था और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज फाश नहीं करना चाहता था। हाँ, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफ्सा से निकाह का इरादा तर कर देते तो मैं इनसे निकाह कर लेता। सही बुखारी रकम अल हदीस 4005। मुलाजा फरमाइएगा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किस तरह खुद ही अपनी बेवा बेटी के निकाह का पैगाम पहले हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिया और फिर हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। यह खुलफाए राशिदीन में से हैं, जिससे पता चला कि बेवा या मुतलका के दूसरे निकाह को ऐब ना समझना चाहिए। और यह भी पता चला कि लड़की वालों या लड़की के सरपरस्तों को खुद किसी लड़के या उसके सरपरस्त को निकाह का पैगाम देना जायज़ है और ये अमल गैरत व हया के ख़िलाफ़ नहीं, मगर आजकल लड़की वालों की तरफ से खुद किसी जगह निकाह का पैगाम देना ऐब समझा जाता है, जिसके नतीजा में लड़कियों की उम्रें गुजर जाती हैं और वो बूढ़ी हो जाती हैं। जनाब, ये है एक यानी सच्चा वाक़या और जिस वजह से बहुत सी परेशानियों का हल हो जाता है। मैं अपने बचपन में चला जाता हूँ। ज़ाहिर है ये तो बहुत ही बड़े और ऊंचे लोग थे। ये हर कदम फूंक फूंक कर रखते थे और दायरा इस्लाम में रह के रखते थे। जो इस्लाम इन्हें कहता था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, उनके हिसाब से ये चलते थे। यानी हमारे गांव में देख लें तो आज से यानी कि 20-25 साल पहले लगा लें, बल्कि शहरों का हाल आज से 40-50 साल पीछे चले जाए
تو جس کی بیٹی جوان ہو جاتی تھی، یہ تو ایک بیوہ کا یا مطلقہ کی بات ہوئی ہے نا، لیکن جس کی بیٹی جوان ہو جاتی تھی، اگر کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہوتا تھا تو بیٹی والا لڑکے کے باپ کو کہتا تھا جناب میری یہ مرضی ہے، میری یہ رائے ہے، آپ کی کیا مرضی ہے اس بارے میں. اور اگر بات جو ٹاپک کے سام سے لوں، جو کسی کی بیٹی بیوہ ہو جاتی تھی، تو اگر وہ اس بارے میں نہیں سوچتا تھا تو اس کے دوست یار یا برادری والے اسے کہتے تھے کہ جناب اپنی بیٹی کا جو ہے نا اپنا بیٹی کی شادی کر دیں کسی اور جگہ. یعنی وہ اس طرف توجہ دلاتے تھے. آج کل اسے ایپ سمجھا جا رہا ہے کہ بیٹی والا کہتا ہے جی، سوچتا ہے کہ میں کہوں گا تو پتہ نہیں میری وقت میں یا میری عزت میں فرق آ جائے گی، کمی آ جائے گی. حالانکہ کہا یہ گیا کہ واضح طور پہ کہ بیٹیاں یا بیٹے بھی دونوں کے بارے میں کہیں جب جوان ہو جائیں اور شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو اچھا رشتہ دیکھ کے ان کی شادی کر دو. بیٹی والوں کو بھی کہا گیا. یعنی بیٹی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ بیٹے والے ہی کریں. کوئی اچھا رشتہ نظر میں ہو تو اس کا ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے کہ چلیں آج کل یہ ہے کہ خود جا کے بات نہ کی جا سکے. خود بھی بات کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ سامنے ہے مثال ہمارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مثال ہے کہ خود بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن چلیں اگر خود نہیں کر سکتے تو چلیں بیچ میں کسی کو ڈالا جا سکتا ہے. لیکن آج کل یہ بہت بڑا ایپ سمجھا جاتا ہے. پھر اوپر سے اگر کوئی بیٹی بیوہ ہو جائے، چاہے ابھی اس کی عمر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ آپ سوچتے ہیں جی اب اس کے لیے اچھا رشتہ کہاں سے آ جائے گا، اب اس کی شادی نہیں کرنی، اس کے 1-2 بچے ہیں. یار ہمت تو کرو ہمت کرو گے تو اللہ مدد کرے گا، اللہ وسیلہ بنائے گا. اصل چیز ہے کہ ہمارے اندر دنیا کا ڈر اس قدر بیٹھ گیا ہے، اور دوسری ہم میں کم علمی بھی ہے، کیونکہ ہم قرآن پاک ترجمہ نہیں پڑھتے ہیں، دین کو سیکھتے نہیں. ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے ہم اس پہ عمل پیرا ہی نہیں ہے. اور آج کل کے مولوی تو بات وہی ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک دیکھ پکا دو تھوڑے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سانو بلا لو، ختم دعا دینے ہیں بس ٹھیک ہے. وہ کبھی بھی صحیح گائیڈ نہیں کریں گے. اصل میں بہت ضروری ہے کہ اسلام کو سمجھنا. ہم مسلمان تو ہیں، ظاہر ہے سارے کلمہ کو مسلمان تو ہیں، لیکن اسلام کی نالج ہمیں نہیں ہے. ہمارا اسلام ہمارا اللہ یا ہمارا رسول ہمیں کیا کہتا ہے، ہمیں کون سا درس دیتا ہے. کیونکہ ہم نے کبھی قرآن پاک کھول کے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھا بھی ہے تو پاک ترجمہ نہیں پڑھا، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. نہ ہمارے مولوی اس طرف آنے دیتے ہیں، کہتے ہیں نہ پڑھنا نہ گمراہ ہو جاؤ گے، تسی ہے نہ پڑھنا، تسی ساڈے کول آؤ اسی تانوں دساں گے. یعنی ہمارے مسائل انبار کیوں لگتے جا رہے ہیں مسائل کے؟ وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری. کھانسی لگ گئی بول کے. اصل میں جب تک ہم دین کو سیکھیں گے نہیں، ہماری پریشانیوں کا اضافہ ہی ہوگا. اس کے لیے جب تک جناب ہم دین سیکھیں گے نہیں، دین کے بارے میں پڑھیں گے نہیں، تو ہمارے مسائل میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہمارے گھر کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اس لیے میری تمام مسلمانوں سے، کیونکہ ہم برائے نام مسلمان ہیں، ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا. اصل میں بات ہماری بھی وہی ہے کہ اس میں جب وائنڈ اپ کیا نا، حقوق العبے تھا. کیا خوبصورت جملے کے، وہ کہتا نہیں ایک جملہ اس بارے میں، اگر کسی ایک عالم تھا، سکالر تھا،
اور مولوی کھاچے نہیں سی، انتہائی معذرت کے ساتھ بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا جی ہمارا اصل میں یہ المیہ ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے. اللہ کیا کہہ رہا ہے، یہی حال ہمارا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اسلام ہمیں کیا بتا رہا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، وہ ہمیں نہیں پتہ. بلکہ شاید آج کل کے ایک مسلمان سے نان مسلم کو زیادہ پتہ ہو اسلام کے بارے میں، کیونکہ وہ ریسرچ کر رہے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. ہم نہیں پڑھتے، ہم برائے نام مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں مولویوں نے لگا دیا جی دیگ پکا دو، بریانی بنا لو، جنتی ہو تسی انشاءاللہ، جنت پہنچانا ساڈا کام ہے. پھر بابا 11ویں آلہ قبر چ بھی آ جائے گا، آ کے تہاڈی بخشش کروا دے گا، اور سیدھا تمہیں جنت پہنچا کے آئے گا. جنت دروغا نال دی اٹی سٹی ہے، یاری ہے. اور جنت کے دروازے جو تمہیں اندر کر کے آئے گا. توبہ ناز باللہ، توبہ ناز باللہ. دیکھیں ہمارے پاس کوئی بزرگ ہیں، بزرگوں کا میں بھی احترام کرتا ہوں، لیکن پچھلے 50 سالوں میں بھی کئی بزرگ ایسے ہیں آج کل جن کے مزار ہیں، ان کے کرتوت میرے سامنے ہیں. اگر اللہ نہ کرے اگر ان بزرگوں نے بھی وہاں کان پکڑے ہوئے پھر ہم تو گئے نا، تو پھر بعد میں خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو خدا را دین کو پہچانو، دین کو سمجھو، اور اس کی واحد ایک کتاب ہے صرف، وہ ہے قرآن پاک، یا اس سے ریلیٹڈ احادیث کی کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جس سے ہمیں اصل اسلام کا پتہ چلے گا کہ اصل اسلام ہے کیا ہے، اصل مسلمانیت کیا ہے. تو امید ہے جی جناب میں زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا نہیں لوں گا. امید ہے میری ویڈیو انشاءاللہ پسند آئے گی. آپ کو کمنٹس باکس میں ضرور رائے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اور وائنڈ اپ کرتے ہوئے پھر ایک دفعہ کہ اپنے خدا را بجائے بہت اچھے رشتے کرنے کے چکر میں جو تھوڑے سے کم رشتے ہیں وہ بھی ہاتھ سے نہ نکلیں. میرے پاس مثالیں موجود ہیں ایسی کہ آج بچیاں گھر میں 35 40 سال ہو گئے ہیں، گھر میں بیٹھی ہیں. بیوہ تو الگ سبجیکٹ ہے نا، کنواری بچیاں. وجہ کیا ہے جی، رشتے ہی پسند نہیں آتے. تو دیکھیں جہاں 2 ٹائم کی عزت کی روٹی آپ کو بچی کو دے سکتا ہے تو وہ آپ بہا دیں، کیونکہ آج کل آستہ ظاہر ہے بچیوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے اور بچوں کی کم ہو رہی ہے. اور یقین مانیں کہ ایک کنوارے رشتے سے اگر شادی شدہ مرد بھی جس کی بیوی فوت ہو گئی ہے، یعنی بچہ اگر آپ کی بچی کو اچھے طریقے سے رکھ سکتا ہے تو میں اسے پریفرنس دوں گا. خوشحال رکھ سکتا ہے تو میں اسے پریفرنس دوں گا. ہمارے اسلام میں کتنی مثالیں ہیں، کتنی مثالیں موجود ہیں. آج کل کے دور میں بھی دیکھ لیں، میرے ساتھ آج کل کے دور میں مثالیں موجود ہیں کہ ایک شادی شدہ ایک بیوی فوت ہو گئی تو رشتے کی بات چیت چلی تو وہ صاحب اچھے تھے، میرے دوست ہیں، انہوں نے رشتہ دے دیا. آج وہ راج کر رہی ہے ادھر، میری بھابھی ہوئی. تو اپنا آئیڈیل ایک ڈھونڈنے کی بجائے کوشش کریں کہ جہاں آپ کی بچی 2 ٹائم کی روٹی عزت کے ساتھ کھا لے، کر دیں شادی. اور بیوہ کے متعلق تو میں نے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کیا، حضرت حفصہ کا، ان کے متعلق بھی سوچیں. وہ ساری زندگی اپنے بھائیوں کے بچے کھلاتی رہے یا گھر میں برتن صاف کرتے رہے. یہ زیادتی، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، کیونکہ اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.